अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। इमरान खान की हुकूमत आने के बाद पाक पतन का मानी का ख़ानदान मुख्तलिफ तनाज़ात का शिकार रहा है। इल्ज़ाम लगता रहा है कि ख़ावर मानिका ने एहसन जमील गुज्जर और फरा गोगी के साथ मिलकर बुशरा बीबी के असर वसूख का इस्तेमाल करके उस्मान बुज़दार को पंजाब का वज़ीर आला लगवाया, पैसे लेकर पंजाब में ट्रांसफर्स पोस्टिंग्स करवाई और सूबे की पुलिस पर असरअंदाज होते रहे। सिर्फ यही नहीं, मानिका ख़ानदान पर इल्ज़ाम भी लगता रहा है कि इमरान खान की हुकूमत में यह ख़ानदान ताकत का मरकज़ रहा और इस दौरान इस ख़ानदान ने मुख्तलिफ मरात हासिल की हैं। खुद ख़ावर मानिका पर यह इल्ज़ाम लगा है कि इमरान खान की हुकूमत में उनके और उनके ख़ानदान के लाइफ स्टाइल में बड़ी तब्दीली आई है। इन तमाम तर मामलात पर हम मुतअद्दिद दफ़ा ख़ावर मानिका को प्रोग्राम में आने की दावत देते रहे हैं और आज इस पूरी सूरत हाल से मुताल्लिक हमें बनी गाला से अपने घर से ज्वाइन कर रहे हैं बुशरा बीबी के साबिक शौहर ख़ावर मानिका साहब। ख़ावर मानिका साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर 2018 से जब से हालात वाक़यात बने, हमने खुद ने भी बहुत मरतबा आपको अप्रोच किया, आपने हमारे नुमाइंदों को ऑफ द रिकॉर्ड वर्जन ज़रूर दिया, मगर ऑन द रिकॉर्ड आप कभी प्रोग्राम में आने को तैयार नहीं हुए। आज आप हमारे साथ मौजूद हैं। मुतादिद सवालात हैं, कुछ स्कैंडल्स हैं, कुछ फाइनेंशियल मामलात हैं, कुछ बुज़दार हुकूमत के दरमियान के मामलात हैं। मगर वहाँ से शुरू करते हैं जहाँ से मामलात शुरू हुए। जब हमने आपसे पहली दफ़ा वर्जन लेने के लिए भी रब्ता किया था तो वो 2018 में था। तो बहुत सारे लोगों का वर्जन आ चुका है। मुफ्ती सईद एक अलग वर्जन दे चुके हैं कि आपकी साबिका अहलिया की शादी के हवाले से ओन चौधरी अलग बात कर चुके हैं। आप बताइएगा ये ताल्लुक़ कैसे बना, क्या मामलात हुए, क्या हुआ उस वक्त? खानज़ादा साहब अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? आप खैरियत से? एक तो आपका बहुत शुक्रिया। अब मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपके सवाल में आपने मेरे पूछा है कि किसके ताल्लुकात किससे क्या बने। मैं ज़रा क्लियर नहीं हूँ आपके सवाल पे। ये सारा का सारा मामला कैसे हुआ? क्योंकि ज़ाहिर है अब जो खबरें आई जिससे सबका वर्जन आया, मैं सवाल को ज़रा खोल देता हूँ। जब आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने आपके घर आना शुरू किया क्योंकि रूहानी एक ताल्लुक़ बना, उसके बाद ज़ाहिर आपकी डिवोर्स हो जाती है, बुशरा बीबी की इमरान खान साहब से शादी हो जाती है। उस वक्त बहुत ज़्यादा ख़बरें सामने आई, हमने आपको अप्रोच किया मौक़िफ़ के लिए, आप प्रोग्राम में आने को उस वक्त नहीं तैयार हुए। अब से 5 साल पहले की बात है, अगर आपको ये सारे के सारे हालात वाक़यात याद हों। फिर मुफ्ती सईद सामने आते हैं, अदालत में अभी भी केस चल रहा है, ओन चौधरी के ताल्लुकात ख़राब होते हैं, वो एक अलग स्टोरी बताते हैं। आपका मौक़िफ़ क्या है? मैं इस सिलसिले में आपको इतना बताऊँगा खानज़ादा साहब कि मेरी जो हमारे घर की जो हिस्ट्री है, तारीख़ जो है वो 1989 से शुरू होती है। 1989 में मेरी शादी हुई और हमारा हंसता बसता घर, बड़े ही खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे थे हम। हमारे घर में औलिया अज़ाम की और इस तरह से मोहब्बतों में हम ज़िंदगी गुजार रहे थे और बहुत खुशगवार ज़िंदगी गुजर रही थी हमारी। लोग हमारे घरों की मिसाल दिया करते थे। इसी दौरान जब ये इस्लामाबाद के धरने शुरू हुए, इन्हीं दौरान में पिंकी की बहन है मरियम, जो कोई यूए में मकीम है, उन्होंने इमरान खान को मुतारफ़ कराया पीरी मुरीदी की आड़ में मेरी बीवी से। और वो उनका मुतारफ़ कराना क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता मामलात इस कदर तक बिगड़ गए कि हमारा घर टूट के रह गया जी, और हम बिखर के रह गए। मगर ये जो बिखरना और टूटने की बात है, क्योंकि ओन चौधरी साहब ने भी ये कहा कि जो राब्ता हुआ वो उस दौरान हुआ जब इमरान खान साहब के ताल्लुकात रिहाम खान साहिबा से ख़राब हो गए थे और फिर वो फ़ोन पर किसी से बातें क्या करते थे, और राब्ता मरियम भट्टू साहिबा ने कराया था जो कि बुशरा बीबी की बहन थी, मगर मुलाकात इस वक्त तक नहीं हुई थी। मगर क्या तलाक के पीछे जो कि रिहाम खान साहब की हुई, जो कि इम्प्लाई किया जाता है कि वो भी पूछ के दी, और फिर वो पहली दफ़ा आपके लाहौर में जो घर है उसमें इमरान खान साहब आए और ओन चौधरी साहब के साथ आए, ये हालात वाक़यात क्या थे और क्या आप उस वक्त मौजूद थे? जी बिल्कुल, मैं मौजूद था। मैं ये बता रहा हूँ ना कि ये सिलसिला शुरू हुआ 15-16 में, जब उनकी मुलाकात हुई। ये आई ना मरियम के थ्रू आई थी, मरियम भट्टू के थ्रू ही उनसे मुतारफ़ हुआ, तो इनका आना जाना घर में शुरू हो गया और वो घर आना जाना बढ़ता गया। उससे हम ज़रा थोड़े से डिस्टर्ब भी थे। मेरी वालदा हमेशा कहा करती थी कि ये अच्छा आदमी नहीं है, इसको घर में मत आने दो।
میری مدر کی بات جو ہے میرے دل میں لگی، میں ذرا تھوڑا سا ریزسٹ کرتا تھا۔ یہ 2 دفعہ لاہور ہمارے گھر میں آیا، اس کے بعد اس نے اسلام آباد میں ملنا شروع کر دیا۔ جب میری مسز وہاں پہ اسلام آباد ہوا کرتی تو وہاں ملاقات ہو جاتی تھی ان کی۔ اب یہ جو سلسلہ ازدواج میں گئے ہیں اس کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، یہ تو ہم بیٹھے ہیں اسی طریقے سے، اور میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے نیوز بھی آپ لوگوں نے بریک کی تھی کہ عمران نیازی کا اور پنکی کا نکاح ہو گیا ہے۔ تو میں اور میرے بچے اسی دن ہم لاہور کے گھر میں بیٹھے تھے، تو جب ایک دم نیوز ٹی وی پہ آئی ہے تو کافی شور مچا، اور میں نے بھی میرے اسی شور میں ہم سوچ رہے تھے کہ یہ ہمارے گھر کے پیچھے کیوں پڑ گئے کہ اتنی مخالفت اور اتنی بدنامی کیوں کی جا رہی ہے ہمارے گھر کی۔ میرے بیٹے موسیٰ نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہوگی، آپ کو یاد ہوگا، اس میں یہ بتایا تھا کہ یہ ہمارا گھر کا اس کا رشتہ کیسے۔ میں مالک صاحب میں آ رہا ہوں کیونکہ یہ حالات و واقعات ہوئے جب ہم نے آپ سے رابطہ کیا تھا، مگر شادی کا موقع بعد میں آتا ہے۔ جب آپ بتا رہے ہیں کہ 2 دفعہ وہ لاہور میں آئے تھے، اس کے بعد آپ نے کہا کہ اسلام آباد میں ملنا شروع ہو گیا، اور آپ کی والدہ نے بڑا اعتراض کیا۔ کیوں اعتراض کریں گے؟ ظاہر ہے آپ کی جو وائف ہیں وہ ایک روحانی شخصیت ہیں، آپ کا خاندان ایک روحانی خاندان ہے۔ عمران خان صاحب اس ملک کے ایک بڑے سیاسی لیڈر ہیں۔ ایک روحانی گائیڈنس کے لیے اگر ایک شخص آپ کے گھر آ رہے ہیں اور آپ کی جو وائف ہیں ان کی مرشد ہیں یا پیر ہیں یا ایک رابطہ اس روحانی ایک قائم ہو رہا ہے، تو اس پہ آپ کو کیوں اعتراض ہوگا یا آپ کی والدہ کو کیوں اعتراض ہوگا؟ اسی وجہ یہ تھی نا کہ جب یہ مرشد انہوں نے مرشد بنایا اور یہ باقاعدہ طور پر پیر ان کے بن گئے، تو ان کا جو جب گھر میں آنا جانا شروع ہوا وہ متواتر بڑھنا شروع ہوا۔ اس سے یہ ہوا کہ ان کے ٹیلی فون کی کالز جو ہیں وہ راتوں میں اور رات کے آخری پہروں میں جا کے ہوا کرتی تھیں، لمبی لمبی۔ میں تھوڑا ڈسٹرب ہوتا تھا کہ بھئی آپ نے بات کرنی دن میں کریں، اپنے مرشد کو، اپنے پیر کو، مرید کو سمجھائیں، جو بھی آپ نے راستے کی باتیں بتانی ہیں۔ وہ اس قدر زیادہ ہو گئی تھی، اور پھر اس کا ہوا کیا کہ انہوں نے فون بدل کر، میں خیال ہے یہ جو ان کی ایک سہیلی تھی فرا گوگی، اس نے عمران نیازی کے کہنے پہ ان کو فون بھی دستیاب کیے اور ان کو نمبرز بھی اور مہیا کیے، اور اس وجہ سے ان کے چھپ کے باتیں انہوں شروع ہو گئی۔ اس پر مجھے اعتراض ہوا کرتا تھا کہ جب میں فون کرتا ہوں باہر سے کہیں تو آپ کا فون بجتا ہے تو آپ کا فون اٹینڈ نہیں ہوتا، کیونکہ میں اس وقت کراچی میں میری پوسٹنگ دی، پھر میں پاک پنشپ زیادہ رہا، تو میں نے وہاں سے نوکر کے باہر سے فون پہ اندر بھیجتا تھا کہ یار اندر پتہ کرو فون کیوں نہیں سن رہی۔ اس سے پتہ لگتا کہ یہ صاحب وہاں پہ تشریف فرما ہیں، تو اس پر مجھے برا لگتا تھا کہ کم از کم میری اجازت لے لے، چاہے مرشد ہیں، چاہے بزرگ ہیں ان کے، وہ پیر ہے، وہ مرید ہے، لیکن آخر خاوند کا بھی شریعت میں کوئی ایک چیز رکھی ہے نا، امپورٹنس تو ہے۔ تو میری اجازت کے بغیر یہ آ کے گھنٹوں بیٹھے رہتے تھے۔ ایک دن بلکہ میں نے اگر فون کیا تو میں نے فون نوکر سے پوچھا کہ فون کیوں نہیں اندر اٹینڈ ہو رہا؟ انہوں نے کہا جی اندر آئے بیٹھے خان صاحب۔ میں کہا فون اندر لے کے جاؤ۔ فون اندر لے کے جب گیا تو میں نے پوچھا بھی، پنکی کو بھی ڈانٹا کہ یہ کیا طریقہ ہے، کم از کم مجھے بتا تو دیا اگر اس نے آنا ہے یا کچھ دیر کے لیے یا 1 گھنٹہ 2 گھنٹے جو بھی ہے، میری کم از کم مجھے پتہ تو ہو۔ اس کے بعد میں نے فون اس کو پکڑایا اس نے، تو اس کو میں نے جذبات میں آ کے، یقین کریں کہ میرے سے بہت زیادہ تلخ کلامی بھی ہوئی۔ اگر کوئی غیرت مند آدمی ہوتا تو وہ سمجھ جاتا، اور پھر اسی نوکر کو میں نے کہا کہ اس کو گھر سے نکالو، اس نے گھر سے بھی نکالا۔ عمران خان صاحب یہ لگاتار اس کا آنا جانا ظاہر ہے، دیکھیں جی عمران خان کو میرے نوکر نے گھر سے بھی نکالا، لیکن شاید اس بندے کو سمجھ نہیں آئی، اس سے پنکی تھوڑا ناراض بھی میرے سے ہو گئی تھی۔ میں یہی کہتا تھا کہ آئیں، ضرور آئیں، میں ہوں گھر میں موجود، مجھے پتہ ہو آپ نے آنا ہے۔ یہ اور زلفی جب چاہے ان کا دل چلے آ کے بیٹھ جاتے تھے، 2 گھنٹے بیٹھے رہتے تھے، اور جب میں اپنی مسز سے پوچھتا تھا پنکی سے بھی کیا معاملہ، مجھے کیوں نہیں بتایا، وہ یہی کہتی تھی کہ روحانی تربیت کا معاملہ ہے، روحانی تربیت ہو رہی ہے۔ اب یہ تو چیز مجھے گوارا نہیں تھی، مگر آخر میں خاوند تھا، مجھے پتہ تو ہونا چاہیے تھا۔ مگر خبر مالک صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت زیادہ آتے تھے، جو متعدد انٹرویوز جو ہم نے دیکھے ہیں اس واقعے کے حوالے سے، اور چودھری صاحب و دیگر شخصیات ہوں، ان کے مطابق تو جب وہ 2 دفعہ لاہور میں آئے، اس کے بعد آپ کی اہلیہ جو بشرا بی بی ہیں وہ کرائے پر شفٹ ہو گئی تھی بنی گالہ میں، اور بنی گالہ میں اسٹریٹ نمبر 2 بھی انہوں نے بتایا کہ آپ غالباً اس وقت ہمیں اسٹریٹ نمبر 2 سے جوائن کر رہے ہیں، پتہ نہیں اب یہ وہی گھر ہے یا نہیں، وہ کرائے پہ شفٹ ہو گئی تھی بنی گالہ میں۔ یہ بالکل غلط بات ہے، آپ کو جس نے بتایا غلط بتایا ہے، یہ کرائے پہ نہیں ہے، یہ 2000 میں یہ گھر میں نے خود تعمیر کیا تھا،
یہ چھوٹا سا ایک فارم ہاؤس ہے جو میں نے تعمیر کیا تھا کہ جب ہم چھٹیوں میں آتے ہیں تو اس میں ٹھہرنے کے لیے. تو اون چودھری صاحب کہتے ہیں کہ اس گھر میں آپ کی اہلیہ شفٹ ہو گئی تھی. ایسا نہیں ہے کہ عمران خان صاحب ہی لاہور آتے تھے یا آپ لوگوں کے پاس آتے, اب وہ اس گھر میں شفٹ ہو گئی تھی. کیا یہ اون چودھری صاحب کی یہ بات ٹھیک ہے اگر ان کا یہ بات غلط ہے کہ کرائے پہ آپ نے لیا تھا؟ جی آپ نے, وہ غلط بات ہے, کرائے پہ نہیں تھا, ہمارا اپنا گھر تھا. وہ کچھ عرصہ یہاں پہ اکیلی رہی ہے اور مجھے اس بات پہ بھی اعتراض تھا کہ اگر یہاں پہ رہ رہی ہے اور میرے سے پوچھے بغیر, میری اجازت کے بغیر, وہ کئی دفعہ اس کو ملنے بنی گالا چلی گئی اور گھنٹوں وہاں گزارتی تھیں. اور میں جب واپسی پہ میں جب پوچھتا تھا بھئی یہ کیا معاملہ ہے, آپ اس طرح کیوں کرتی ہیں, مجھے بتا کے جائیں, آپ نے جانے کی ضرورت کیا, اس کو یہاں بلائیں اگر ملنا ہی ہے تو, کیونکہ گھر پہ میڈس تھیں, ملازم تھے, اپنے لوگ تھے. تو آگے سے جواب یہی ہوتا تھا کہ جی وہ ایک روحانی ایک تربیت کا معاملہ ہے, اس لیے مجھے کرنا پڑتا ہے. یہ چیزیں بڑھتی بڑھتی میرے لیے بہت سٹریس بن گیا تھا یہ. اور پھر بات آپ کی طلاق تک کیسے پہنچی؟ طلاق کا معاملہ کچھ اس طرح سے ہوا کہ طلاق ابھی جب ان کی ہوئی ہے اس سے کوئی 6 مہینے پہلے تک تو کوئی ایسا معاملہ تھا ہی نہیں. جب یہ اسلام آباد سے واپس گئی ہیں اس وقت ان کا معاملہ, اس کا کوئی طبیعت بدلی ہوئی تھی. اب میرے ساتھ اس نے 28 سال گزارے ہیں ایز مائی وائف. اب 28 سال جس کے ساتھ آدمی گزارے اس کی عادات اطوار اس کو پتہ ہوتا ہے. اس میں تبدیلی اچھی خاصی آ گئی ہوئی تھی اور آنے کے بعد اس نے انسسٹ کیا کہ میں یہاں اپنے لاہور والے گھر میں نہیں رہنا چاہوں گی, میں اپنے والدہ اور بھائی کے گھر میں جانا چاہتی ہوں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, کیونکہ مجھے کچھ فیلنگ ہو رہی تھی کہ یہ اس کی یہ طبیعت بدلی ہوئی تھی, اس کا جو ایک طبیعت ویسی نہیں تھی جس طرح پہلے ہوا کرتی تھی. تو یہ سامان اٹھا کے اپنے گھر چلی گئی. تو میں اور بچے بھی پہلے انہوں نے تھوڑا سا ضد کی, لیکن بعد میں ان کو بھی انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے, نانی کے گھر ہی بیٹھی ہیں, کوئی ایسی بات نہیں. وہاں سے پھر اچانک ہمیں یہ خبر موصول ہوئی تھی, بلکہ مجھے فون کیا تھا کسی اینکر نے اور انہوں نے بتایا کہ جی رات اس طرح ہوا ہے, آپ کو اس کا پتہ ہے؟ میں کہا جی ہمیں تو کوئی پتہ نہیں ہے اس بات کا. تو یہ ان کا جب نکاح ہوا میں خیال 1 نومبر کو ہوا ہے. مگر وہ گھر چلی گئی, اس کے بعد آپ کی ڈیورس کے بعد نکاح ہوا ہے نا, پھر ڈیورس کیسے ہوئی؟ وہ تو گھر چلی گئی تھی نا. اور ظاہر ایک خاتون اگر اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی, انہیں پوری طریقے سے حق ہے کہ وہ علیحدہ ہو جائیں, گھر چلی جائیں. یہ ڈیورس کیسے ہوئی؟ ڈیورس اس طرح ہوئی نا کہ جب یہ اپنے گھر چلی گئی تو میری والدہ مجھے کہتی تھی وہ آ کیوں نہیں رہی. اب وہ رہی کہ میرا خیال تھا کہ کچھ عرصہ رہنے کے لیے, جس طرح سٹریس میں ہوتی ہے یا میری اس سے جھگڑے وغیرہ ہوتے تھے, کہ آ جائے گی واپس. میری والدہ نے, میری ہمشیرہ نے مجھے کہا کہ ہم جاتے ہیں اس کو لے آتے ہیں. میں کہا نہیں آ جائے گی ممی, خود آ جائے گی, کوئی ایسی بات نہیں ہے. بلکہ اس سے 4-5 مہینے پہلے, وہ اس 4-5 مہینے سے زیادہ وہاں رہی ہے. میں ایک آدھ دفعہ تو پاک پرنٹ شریف سے واپسی پہ ان کے گھر رکا بھی ہوں, ملا بھی ہوں وہاں پہ آ کے. تو میں نے کہا اب چلنا نہیں ہے؟ کہتے میاں صاحب ابھی نہیں. میں خیر چپ کر جاتا تھا. لیکن یہ بات بڑھتے بڑھتے اس حد تک ہوئی کہ اس کے بعد فرا گوگی کا میسج آیا کہ جی آپ ان کو ڈائیورس دے دیں. میں نے کہا ڈائیورس کا مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہی. وہ اپنے گھر بیٹھی ہے, بچے آرام سے اپنے گھر بیٹھے ہیں, تو اس کو ڈائیورس کی کیا ضرورت پڑی؟ میں ایک دن اس کے گھر گیا, میں نے پوچھا کہ یہ فرا گوگی مجھے کہہ رہی ہے ڈائیورس دیں, آپ کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ یہ خاموش ہو کہ اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور اپنا یوں گھٹنوں میں سر نیچے کر لیا. میں کہا پنکی میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ بات کیا ہو رہی ہے, کیا ہو کہہ رہا ہے مسئلہ, تم کیا چاہ رہی ہو؟ اپنے گھر پر آرام سے بیٹھی ہو, والدہ کے گھر ہے, تو کیا چاہتی ہو؟ اس نے میری کوئی بات کا جواب نہ دیا. میں غصے میں واپس آ گیا گھر. اور کوئی اس کو میرا خیال ہے کچھ عرصہ ہی ہوا ہے, کوئی میرا خیال ہے کم از مہینہ ہوا ہوگا یا کم ہوئے ہوں گے. مجھے پھر فرا کا فون آیا کہ جی وہ نہیں آئیں گے, آپ ان کو ڈائیورس دیں. اور یقین کریں کہ پچھلے 6-7 ماہ میں میرا بھی دل بھر گیا تھا کہ اس قدر ہماری لڑائیاں بڑھ گئی. جو میں کہتا تھا اس نے ہر الٹی بات کرنی ہے, میرا کہنا ماننے سے بالکل انکار کر گئی تھی. اس وقت میں نے تحریر اسے وہاں سے جو طلاق کی تحریر تھی وہ میں نے لکھ کے اور فرا کے ہاتھ ہی اس کو واپس بھجوا دی. میں کہا جاؤ دے اس کو گھر میں. اور پھر طلاق دینے کے بعد پھر میں نے بچوں کو بتایا کہ اس طرح سے ہوا تھا, مگر یہ مجبوراً مجھے کرنا. یہ طلاق ہوئی کب تھی؟ کیونکہ ایک ایسی کنٹروورسی اس سے پیدا ہوئی جس کا کیس آج بھی عدالت میں چل رہا ہے اور آج بھی اس حوالے سے عدالت میں معاملات ہوئے ہیں. کس تاریخ کو آپ کی طلاق ہوئی تھی؟ خانزادہ صاحب یہ 14 نومبر 2017 کو.
14 نومبر 2017 کو ہوئی تھی اور 1 جنوری 2018 کو شادی ہوئی، جس کے اوپر ظاہر کنٹروورسی پیدا ہوئی۔ مفتی سعید صاحب کہتے ہیں کہ مجھے 2 دفعہ میں نے نکاح پڑھایا، ایک دفعہ پہلے پڑھا دیا۔ اون چودھری صاحب کہتے ہیں یہ اس لیے کرنا پڑا اور چھپانا پڑا کہ بی بی نے کہا تھا کہ 1 جنوری کو کرنی ہے کیونکہ اوپر سے حکم آیا ہے اور وہ عدت کے دوران ہو گئی تھی، اس لیے اس کو چھپایا، اسی لیے اس خبر کو ڈینائی کیا گیا اور یہ سارا کا سارا کام کیا گیا۔ جو آپ کو 1 جنوری کو پتہ تھا جب یہ شادی ہو رہی تھی کہ یہ عدت کے دوران شادی ہو رہی ہے، یا آپ کے علم میں نہیں تھا؟ نہیں، ہمارے تو علم ہی نہیں تھا، کیونکہ دیکھیں نا، میں نے 14 نومبر کی جو تاریخ میں نے یہ ڈائیورس بھجوا دی میں نے۔ اب مجھے میرے تو خواب و خیال میں نہ بچوں کو نہ ہمیں تو کوئی پتہ ہی نہیں تھا۔ یہ تو اچانک، لیکن یہ اون چودھری صحیح کہہ رہے ہیں، درست کہہ رہے ہیں کہ عدت تو تب ہی تو کمپلیٹ ہوتی نا کہ 14 نومبر کے بعد 3 مہینے پورے ہوتے وہ نکاح کرتی۔ انہوں نے تو اس سے پہلے نکاح جو میں نے سنا ہے، خبروں میں ہم نے سنا، اور آج تک مجھے نہیں پتہ اس کی تصدیق ہوئی بھی ہے کہ نہیں ہوئی، لیکن جو میں نے سنا پہلی کال ہے، تو ان کا تو مفتی صاحب نے تو اپنے بیان میں بڑی خوبصورت بات کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اگر عدت کی مدت تکمیل پوری نہ ہوئی ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے منافی اور اجتہاد ہے۔ صاحب مگر دیکھیں اس میں ہوا یہ ہے کہ جب نکاح ہو رہا تھا، ایک تو مفتی سعید صاحب نکاح خواہ ہیں، انہوں نے خود نے نکاح پڑھایا تھا، پھر دوبارہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے نکاح پڑھانا پڑا عمران خان صاحب کا، کیونکہ عدت 14 فروری کو پوری ہوئی تھی، اس لیے 18 فروری 2018 کو پھر مجھے پڑھانا پڑا اور پھر یہ مجھے بتایا گیا کہ عدت نہیں پوری ہوئی ہے۔ مگر وہ کہتے ہیں کہ جب نکاح کے لیے ہم پہنچے اور فرا گوگی صاحبہ کے گھر پر پہنچے اور اس وقت یہ سوال کیا کہ عدت کا، تو انہوں نے کہا عدت پوری ہو گئی ہے اور ہمارا شرعی نکاح ہوا تھا، اس لیے اس کی کوئی ڈاکیومنٹری پروف موجود نہیں ہے۔ تو یہ بات اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ عدت پوری نہیں ہوئی تھی اور 14 کو ہوا، تو کیا آپ کے پاس ڈاکیومنٹری ایویڈنس ہے کہ یہ 14 نومبر 2017 کو ڈیورس ہوئی تھی، اس لیے 1 جنوری 2018 کو جو شادی ہوئی وہ عدت کے دوران ہوئی تھی؟ دیکھیں خانزادہ صاحب، ظاہر ہے کہ جب 14 نومبر کا میں نے ان کو میں نے فرا کے ہاتھ کو اس کے طلاق ان کے گھر بھجوا دی، ان کو پہنچ گئی۔ اچھا، ایک بڑی مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ 14 فروری کی جو طلاق تھی وہ فرا نے گھر پہنچا دی، سب کچھ ہو گیا۔ تقریباً 1 ماہ کے دوران، ابھی مہینہ یا 20 دن یا 25 دن کے بعد، فرا گوگی کا ہمارے گھر میں اجازت بند ہو گئی تھی آنے کی۔ کچھ عرصے بعد، یہ 20-25 دن بعد، اس نے مجھے ٹیلی فون کیا فرا نے، اور شی ہیڈ دا کریج ٹو کال می۔ مجھے کہتی ہے کہ جی وہ جو آپ کی طلاق ہے اس پہ تاریخ بدلنی ہے۔ میں حیران بھی ہوا اور مجھے غصہ بھی آیا۔ میں حیران اس بات پہ ہوا کہ کبھی طلاق کی تاریخیں بھی بدلی جاتی ہیں، یہ تو ایک شرعی عمل ہے، اور مجھے غصہ بھی آیا اور میں نے اس کا فون بند کر دیا۔ اب یقیناً وہ جو تاریخ بدلنے کی بات کر رہی ہیں، میرا خیال ہے وہ اسی کو کوریج دینا چاہ رہی ہوں گی، جو پہلی کے نکاح کو، لیکن میری طرف سے 14 فروری کو، اور یہ مفتی صاحب صحیح فرماتے ہیں کہ جو انہوں نے دوسرا نکاح، جو کہ مجھے نہیں پتا وہ دوسرا تھا یا تیسرا یا پہلا، لیکن 14 فروری کے بعد جو بھی نکاح ہوا جی۔ مگر اس میں ایک مسئلہ ہے، اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو پوری کی پوری سٹوری بتا رہے ہیں اس میں آپ یہ بتا رہے ہیں کہ بشرا بی بی سے آپ کا باقاعدہ علیحدگی بھی ہوئی تھی، آپ دونوں کے معاملات بھی ٹھیک نہیں تھے، وہ آپ کی بات نہیں سن رہی تھی، اور پھر اس کے بعد آپ نے انہیں طلاق بھجوا دی کیونکہ فرا بی بی بیچ میں آ گئی تھی، فرا گوگی صاحبہ۔ مگر بشرا بی بی نے آج تک ایک ہی انٹرویو دیا ہے، اس انٹرویو میں انہوں نے بتایا ہے کہ وہ اپنے گھر سے عدت پوری کر کے نکلی تھی، اور آپ کے کہنے پر نکلی تھی۔ ذرا سنیے۔ جب میں بڑے مشکل حالات میں تھی تو جب میرے نکاح کی خبر چل رہی کہ جی عدت نہیں ہے، عدت میں لوگوں کو بتا دوں کہ جب میں اپنے گھر سے نکلی تھی تو میرے گھر میں ہی میں عدت پوری کر کے نکلی تھی۔ میرے جو پچھلے ہسبینڈ تھے وہ ایک دین کے اوپر بڑا چلتے ہیں، انہوں نے کہا ہم پہلے یہ عدت گھر میں کریں گے، جیسے ایک قرآنی طریقہ تھا۔ اس کے بعد جب میں گھر سے نکلی، میں چاہتی تو میں اگلے دن بھی شادی کر سکتی تھی، میں نے تو اس کے 5-6 بلکہ شاید 7 مہینے بعد کی۔ یہ تو بہت بڑا پیریڈ بتا رہی ہیں کہ بہت اچھے ماحول میں آپ دونوں کی طلاق ہوئی ہے، اور اس طلاق میں آپ نے ان سے کہا، کیونکہ آپ بہت مذہبی شخصیت ہیں، کہ عدت آپ گھر پہ پوری کریں گی، پھر وہ عدت پوری کر کے گھر سے نکلتی ہیں، اس کے بھی 5-6 مہینے بعد شادی کرتی ہیں۔ خانزادہ صاحب مجھے یہ بتائیں، میرا خیال ہے یہ جو مجھے آپ نے آڈیو سنوائی ہے نا، یہ ندیم ملک صاحب کا یہ پہلا انٹرویو ہے جو اس نے دیا تھا پنکی نے، اور اس انٹرویو میں اس نے یہ بڑی غلط بات کی، یہ درست بات نہیں ہے۔ دیکھیں نا، یا تو گھر سے یہ بتا کے نکلے کہ جی میں جا رہی ہوں اور میں نے واپس نہیں آنا،
وہ آرام سے آئیے 2 مہینے کے کتنے اسلام آباد اکیلے رہ کے واپس آ کے کچھ عرصہ میرے پاس رہی ہے. اور اس نے کہا کہ میں کچھ دن گھر رہنا چاہتی ہوں. یا تو ہوتا نا کہ وہ بتا رہی کہ جی میں جا رہی ہوں اب میں نے واپس نہیں آنا, یا میرے دل میں ایسی کوئی بات ہو کہ میں نے اس کو واپس بلانا ہی نہیں ہے. تو عدت تو تب ہوتی ہے ہم آپس میں ایک دوسرے کے پاس ڈیسائیڈ کر لیتے کہ ہم نے نہیں گزارنی اور اب ہم نے طلاق دینی ہے. یہ تو آرام سے اپنے گھر چلی گئی. میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ جب اپنے گھر میں رہ رہی تھی تو میں پاکونشی سے واپسی پہ 1-2 دفعہ میں تو اس کے گھر ملنے بھی گیا ہوں کہ تم نے چلنا نہیں ہے. میری والدہ مجھے کہہ رہی ہیں کہ میری ہمشیرہ مجھے کہہ رہی ہیں کہ اس کو لے آؤ ایک دفعہ. میں کہا ممی میں اسے لے آؤں گا, میں جاؤں گا کہ اس وقت آ جائے گی, کوئی بات نہیں, آ جاتی ہے. بات یہ ہے کہ عدت کا وقت تو دیکھیں میں نے طلاق دینے سے یہ کوئی 3-4 مہینے پہلے اپنے والدہ یا اپنے بھائی کے پاس گھر چلی گئی تھی. اور وہاں پہ میں نے جس کو اب طرح پہلے آپ کو بتایا کہ فرا کے ہاتھ میں نے وہ بھیجی طلاق نامہ. اب طلاق جب پہنچی ہے تو عدت کا وقت اس کے بعد شروع ہونا ہے نا, کہ وہ پہلے ہی میں ہم نے کوئی ہماری یا تو کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہو کہ ہم نے یہ سیپریشن کر لینی ہے, ہم نے طلاق دے دینی ہے, ہماری کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. ایسا مگر مسئلہ یہ ہے کہ جب عمر چیمہ اس کا جو بیان ہے وہ بالکل غلط ہے. اور عمر چیمہ دا نیوز میں اسٹوری کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ 1 جنوری کو اپنی روحانی استاد کے ساتھ عمران خان صاحب نے شادی کر لی ہے. ظاہر ہے ہر طرف سے عمر چیمہ کی جنگ اور دا نیوز اور جیو گروپ کی ٹرولنگ ہوتی ہے, ان کے اوپر شدید تنقید کی جاتی ہے. مگر اس تنقید میں صرف اور صرف تحریک انصاف نہیں تھی. آپ کے بیٹے آتے ہیں جیو کے ہی پروگرام لیکن میں اور کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا ہے, اور خود باقاعدہ طور پر گواہی دے کے کہتے ہیں اگر بچے اس سب میں نہیں تھے تو وہ تو اپنی والدہ سے بات کر کے کہہ رہے تھے. ذرا سنیے کیا کہا موسیٰ مانیکا نے 6 جنوری 2018 کو. آپ کی والدہ کے حوالے سے خبر آ رہی ہے, عمر چیمہ صاحب نے خبر چھاپی ہے کہ ان کا نکاح ہو گیا ہے خان سے, کیا یہ بات درست ہے؟ نہیں جی, this is not a valid news. آپ کی اپنی والدہ سے بات ہوئی ہے اس حوالے سے, انہوں نے کہا ہے کہ ایسا نہیں ہے؟ بالکل جی, میری اپنی والدہ سے بھی بات ہوئی ہے اور انہوں نے بھی یہ بات کو ڈینائی کی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی 3rd میرج نہیں ہوئی. یہ بھی بات آ رہی ہے کہ فرا جبین صاحبہ کے گھر میں ایک تقریب ہوئی وائی سیکٹر DHA میں, کہ آپ کی اپنی والدہ سے بات ہوئی ہے کہ وہ کیا کس قسم کی تقریب تھی اور کیا وہ نہیں تھی نکاح کی تقریب؟ نہیں جی, میری بات ہوئی ہے لیکن this is a wrong news as well کہ there was no such تقریر at فرا جمیل's house or anything. تو سب ثابت ہو رہا ہے کہ جیو جنگ دا نیوز عمر چیمہ جو رپورٹ کر رہے تھے ان کی رپورٹ بالکل ٹھیک تھی, اور باقاعدہ طور پر بشرا بی بی بچوں کے ساتھ رابطے میں تھی اور انہوں نے بچوں کو بتایا ایسی کوئی چیز نہیں ہے, بچے آپ کے ساتھ رابطے میں ہوں گے. تو یہ سب آپ لوگ سارے کے سارے ایک ساتھ لوپ میں نہیں تھے سارے معاملے؟ جی ہم بالکل تھے, ہم بلکہ اکٹھے تھے ہم سب. ہم دیکھیں جس دن آپ کو میں یہ بڑے انٹرسٹنگلی یہ بات بتاؤں کہ جس دن عمر چیمہ کا فون آیا بھی مجھے رات کے وقت اور میں نہیں سنا ہے, اور میرے سے انہوں نے پوچھا, میرا خیال ہے یہ 31 کی رات تھی یا پہلے کی رات تھی, مجھے یاد نہیں پڑ رہا. مجھے انہوں نے پوچھا کہ جی اس طرح ایک بات آپ سے بڑی پرسنل پوچھنی ہے, آپ بتانا چاہیں گے؟ تو میں اس رات کو نفل پڑھ رہا تھا, مجھے یاد ہے لیٹ نائٹ فون کیا یا کچھ, تو انہوں نے ڈائریکٹ سوال کیا جی کہ اس کے آپ کا اور پنکی کا آپس میں کیسا تعلق ہے. میں نے ان کو بتایا کہ جی ہماری سیپریشن ہو چکی ہے. اس نے اتنی انہوں نے بات سنی اور فون بند کر دیا, اور اگلے دن میں خیال یہ 1 یا 2 کو ان کا جو نکاح جو سنا ہوا, اس کے بعد ساری اخباروں میں اور ٹی وی پہ یہ نیوز آنی شروع ہو گئی. اس پہ 2 ویڈیوز آئی تھیں, ایک موسیٰ نے یہ 8 جنوری کی بتا رہے ہیں اور ایک 1 جنوری کی ہے, جس میں بھی ڈینائی ہم نے کیا ہے اور میں نے بھی ڈینائی کیا ہے. میں کہ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں, یہ شادی ہمارا اس کے وہ اس گھر کا, یہ گھر اس کا پیر خانہ ہے, چاہے وہ ادھر جا کے بیٹھ گئی ہے لیکن ان کا تعلق پیر اور مرید کا ہے. اب کبھی پیر اور مرید یا مرید اور پیر بھی آپس میں شادی کرتے ہیں. میں نے یہ ویڈیو اپلوڈ بھی کی تھی, اور میں وہ جو آپ نے اپلوڈ کی تھی, اب اس میں ایک مسئلہ ہے. اس میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو اتنے سارے واقعات بتا رہے ہیں طلاق کے پہلے کے, جس میں آپ نے عمران خان صاحب کو اپنے ملازم سے کہہ کے گھر سے نکلوایا, آپ نے باقاعدہ اعتراضات کیے اپنی اہلیہ سے کہ رات کے دیر تک آپ ان سے بات کرتی رہتی ہیں, پھر آپ بنی گالہ چلی گئی ہیں, پھر آپ بنی گالہ میں ان کے گھر چلی جاتی ہیں, یہ کون سا پیر مریدی کا تعلق ہے, یہ سارے آپ اعتراضات کر رہے تھے. جنگ دا نیوز میں خبر آتی ہے تو آپ جنگ اور دا نیوز پہ حملہ آور ہوئے, آپ نے عمران خان کے کریکٹر کی گواہیاں دی, اپنی بیوی کا دفاع کیا جو کہ سابقہ بیوی تھی. دیکھیے ذرا کیا کیا آپ نے اس وقت. میرا نام جی خاور فرید مانک ہے. میں شاید آپ کی چینل پہ یہ ایسی نہ آتا, لیکن میں نے جو ابھی کل سے میں دیکھ رہا ہوں جو نیوز میں جو رپورٹنگ ہو رہی ہے ہمارے گھر کے بارے میں,
یہ نہایت ہی تشویش کا باعث ہے. خاص طور پر جو نیوز والے رپورٹنگ کر رہے ہیں وہ سخت مس لیڈنگ ہے اور ہمارے ہاؤس ہولڈ کو انہوں نے ڈسٹریس میں ڈال دیے. ابھی ان کی میں نے ایک رپورٹنگ پڑھی ہے, نیوز رپورٹ پڑھی ہے کہ جی عمران خان کی وجہ سے ہمارے گھر میں ناچاکی ہوئی ہے. میں کیٹیگوریکلی اس بات کا نوٹس لیتا ہوں اور سختی سے تردید صرف نہیں کرتا, مجھے اس بات کا بڑا دکھ ہوا ہے. میں یہ بات بڑا کلیئر کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ میری سابقہ اہلیہ بشرا بی بی, میں صرف بڑے کلیئرلی اور اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ دنیا کی اس سے پاک بی بی میں نے نہیں دیکھی, دنیا کی پاک ترین بی بی ہے. اور ایسی خاتون کے بارے میں اس طرح کی باتیں, اور پھر عمران خان کا جو ہمارے اسپریچول گھر کا ایک بشرت خانہ سمجھتے ہیں ان کے بارے میں ایسی باتیں سن کے مجھے نہایت دکھ ہو رہا ہے, کیونکہ اس جیسا بھلا آدمی میں نے نہیں دیکھا. اللہ تعالیٰ کی ذات اسے صحت تندرستی سلامتی دے اور عزتیں دے. اور یہ میں سخت نوٹس لے رہا ہوں اس بات کا جیو کے خلاف کہ اگر انہوں نے آئندہ اس طرح کی کوئی بات کی تو آئی ٹیک آل پاسبل لیگل ایکشن جو میرے واس میں ہوگا. لیکن آئی کیٹیگوریکلی ڈینائی کہ یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں سب غلط ہے اور مجھ سے منسوخ کی جا رہی ہیں, اور آئی ڈونٹ ایگری ود نن آف دیم. تھینک یو. جی خاور مانیکا صاحب. جی بالکل یہ بات, اس کو میں ایگری کرتا ہوں. یہ میری ریکارڈنگ ہے, اور اس سے پہلے چند منٹ پہلے موسیٰ نے بھی اپنی ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی اور اس نے بھی ڈینائی کیا تھا. اس نے بھی یہی بات کی تھی کہ ایک مرشد خانہ اور پیر خانہ اور ایک مرید کا شادی کا سلسلہ یہ ایک تقدس کا رشتہ ہے. اور اس میں اب جب وہ اپنے گھر بیٹھی تھی تو میں اسے ڈیفینڈ کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے ڈیفینڈ کر رہا ہوں کہ شادی کا تو بچوں کو بھی پتہ تھا کہ وہ نانی کے گھر بیٹھی ہیں. ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا. ہمیں دونوں, مجھے نہ بچوں کو اس علم کا ہی نہیں تھا. ہمیں تو علم ہی نہیں تھا کہ کوئی نکاح ہوا ہے یا کوئی شادی ہوئی ہے. یہ تو جب نیوز میں آئیں خبریں تو ہم نے شور میں اس وقت میں نے ویڈیو کی, اور بچوں نے بھی ذرا بڑا برا منایا کہ ہماری ماما تو نانی کے گھر چلو بیٹھی ہیں, تو یہ شادی کا بیچ میں سے کہاں آ گیا؟ یہ تقدس تھا, ایک رشتہ تقدس والا تھا پیر اور مرید کا. مگر آپ تو شادی کرتے نہیں ہیں. میں نے بڑی مانیکا صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں اگر اتنا تقدس والا تھا تو پھر تو آپ نے بڑی زیادتی کی عمران خان صاحب کو اپنے گھر سے نکال کے اور اپنے ملازم سے کہہ کے نکال دیں. آپ نے بہت زیادتی کی اپنی اہلیہ کو روک کر کہ وہ بات نہ کیا کریں. یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ اس وقت آپ نے بڑا اعتراض کیا, آپ نے ان کو اپنے گھر سے نکلوایا. جیو نیوز نے, دا نیوز نے کچھ رپورٹ کیا تو آپ نے کہا کہ کر دوں گا میں تم پر کیس, کیونکہ عمران خان کے کریکٹر والا آدمی اور بشرا بی بی کے کریکٹر والی تو انسانی آپ نے دیکھی نہیں ہے. وہ تو بہت ہی معتبر ان کا کریکٹر ہے. اس وقت تو آپ یہ باتیں کر رہے تھے, حالانکہ آپ کے سامنے یہ واقعات تھے, آپ نکلوا چکے تھے ان کو اپنے گھر سے بقول آپ کے اس سے پہلے. خانزادہ صاحب مجھے ایک بات بتائیں کہ وہ وہاں پہ تنہا رہ رہی ہے اسلام آباد میں, میں پاک پٹنہ لاہور میں ہوں یا کراچی میں ہوں, اور اگر مرشد کے پاس مرید آ رہا ہے تو کیا مرشد آخر ان کی مرشد ہے, لیکن میری تو بیوی ہے اور میں بھی اسی راہ پہ تھا. میرا اپنا میرا وہاں پہ کوئی چیز, میری تو عزت ہے نا کہ وہ کم از کم مجھے بتا دے کہ اس نے ملنے آنا ہے یا میں نے اس کو ملنے جانا ہے. اس میں کوئی ایسی بری بات نہیں تھی. اگر میں وہاں موجود ہوتا, وہ آ کے بیٹھے 2 گھنٹے بیٹھے رہے, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ اس کی بات کر رہی ہیں, میری ایبسنس میں تو یہ زلفی کہاں سے ان کا بیعت تھا؟ زلفی مرید تھا. میرے بتائے بغیر, میری اجازت کے بغیر 2-2 3-3 گھنٹے یہ دونوں آ کے اگر گھر میں بیٹھے ہیں تو بھئی تربیت تو ایک ہی کرنی ہے مرید کی, وہ دوسرا کہاں سے مرید ہو گیا؟ اور اگر اس کے گھر جا رہی ہیں, کوئی آن لے کے جا رہے ہیں, وہاں پہ بنی گالا جا رہی میری اجازت کے بغیر اور رات کو لیٹ واپس آ رہی ہیں, تو وہاں پہ صرف عمران خان تھوڑی, یہ نیازی تھوڑی ہوتا تھا, وہاں پہ زلفی بھی موجود ہوتا تھا. مقصد ہے کہ یہ کس قسم کا پیر خانہ تھا؟ دن کے وقت نہ فون پہ بات کرنی ہے, نہ ان کی تربیت ہونی ہے, یہ سارا کچھ راتوں رات ہی ہوتا تھا. مجھے اعتراضات اس بات پہ تھے کہ میں آخر خامند ہوں. اس وقت آپ سے بہت زیادہ رابطے کیے گئے. اگر آپ اس وقت, مگر مانیکا صاحب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اگر آپ اس وقت نہیں بولے تو کسی کے ڈر کی وجہ سے نہیں بولے, یا آج بول رہے ہیں تو کسی کے ڈر کی وجہ سے بول رہے ہیں؟ میں آپ کو بڑی واضح بات بتا دوں. جب ان کا نکاح ہوا اس کے فوراً بعد مجھے زلفی کے اور یہ فرا گوگی کے بارہا مجھے فون آئے, اور انہوں نے مجھے صاف کیٹیگوریکلی یہ بات کہی کہ میاں صاحب اب یہ جو مرید ہمارا ہے اور یہ ہمارا مرید ہے اور اس نے آگے پرائم منسٹر بننا ہے, اور آپ بہتر ہے کہ آپ خاموش رہیں.
میں نے اس کو بڑا لائٹلی لیا کہ یہ تھریٹ ہے، لیکن کوئی نہیں، ایسے وقت گزر جائے گا. لیکن پھر انہوں نے اور لوگوں سے مجھے فون کرائے اور اس طرح کے فون کرائے، تو اس سے مجھے محسوس ہوا کہ یہ تو میرے بچوں کی زندگی داؤ پہ لگا کے رکھ دیں گے. میں اس پر خاموش ہو گیا، میں یہ کیا کروں گا میں. لیکن خان صاحب اب میں ٹوٹ گیا ہوں، اب میں تھک گیا ہوں. میرے دل میں جو ہے، میرے دل میں ہے، میرا ضمیر، میرا دل اب یہ اجازت نہیں دیتا کہ میں بوجھ کے ساتھ بیٹھا رہوں. میں چاہ رہا ہوں کہ میں کھل کے سب کے ساتھ قوم کے سامنے، آپ کے سامنے رکھ دوں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاؤں. ویسا مگر یہ مجھے بتائیے کہ یہ ہو رہا ہے کہ آپ ٹوٹ گئے ہیں اور آپ خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو ہونا چاہتے ہیں، یا اس وقت آپ نے کمپرومائز کیا اور کمپرومائز یہ تھا کہ آپ پورے اس سسٹم کے بینیفیشری بنے، اس بینیفیشری اس طریقے سے بنے کہ آپ کی بڑی چلتی تھی، آپ اپنی مرضی سے ڈی پی اوز بدلواتے تھے، کمشنرز بدلواتے تھے، آپ باقاعدہ طور پر فائدے اٹھا رہے تھے، پھر آپ کے کرپشن کے قصے سامنے آتے ہیں، آپ پر مقدمے بنتے ہیں، آپ گرفتار ہوتے ہیں، آپ کو بیل ملتی ہے. تو اس وقت آپ نے یہ بینیفٹ اٹھایا کہ آپ نے پیسہ کمایا اور خوب پاور انجوائے کیا، اور اس وقت آپ یہ بینیفٹ چاہتے ہیں کہ یہ سب باتیں کر کے اپنے کیسز ختم کرانا چاہتے ہیں. مجھے میرے پاس زندگی میں فرسٹ ٹائم یہ کیس ہوئے اور وہ کیس بھگتنے کے لیے میں پوری طرح تیار ہوں. خانزادہ صاحب یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اللہ کے احسان ہے انشاءاللہ. اور وہاں جہاں تک پیسے کمانے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ پچھلے 5 سالوں میں بچوں کو چھوڑ کے، 5 بچوں کو چھوڑ کے، گھر کو چھوڑ کے، نکاح کر کے وہ گئی، اس کو سارا جہان مبارکیں دے رہے، پوری قوم اس کو مبارکیں دے رہی ہے. اور جس گھر کو یہ توڑ کے گئی، ہمارے گھر کا کبھی آج تک اس قوم کے کسی ایک شخص نے میرے سے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کا اور بچوں کا کیا حال ہے. میری سب سے چھوٹی بیٹی جس وقت یہ گئی ہے وہ 7 یا 8 سال کی تھی، کرسم فرید اس کا نام ہے. آپ خانزادہ صاحب یقین کیجئے گا کہ اب بھی وہ رات کو سوتی ہے تو تکیے کے سر نیچے رو رہی ہوتی ہے. تو کئی دفعہ میں نے اسے جا کے چپ کرایا، میں دلاسا دلاتا ہوں، کرسم کیا ہوا؟ وہ فٹافٹ آنسو صاف کرتی، نہیں بابا کچھ نہیں، میں ڈر گئی تھی. مجھے پتہ ہے وہ کیوں رو رہی ہے. اس بے حس بندے نے اس پیری مریدی کی آڑ میں اس نے ہمارا ہنستا بستا گھر برباد کر کے رکھ دیا، میرے خاندان کی عزت برباد کر کے رکھ دی، ہمارے بچوں کا، ہمارے گھر کا کسی نے حال پوچھا؟ جس دن سے یہ وزیر اعظم کی بیوی بنی ہے اس دن سے، میری بات ذرا سن لے خانزادہ صاحب، جس دن سے وزیر اعظم کی وائف بنی ہے، جس دن سے یہ وزیر اعظم بنا ہے نیازی، اس دن سے میں اور میرے بچے سوائے گالیوں کے، قوم کی گالیوں کے اور تنقید اور اعتراض کے علاوہ میں نے کچھ نہیں دیکھا. اور میں نے بھی اللہ پہ چھوڑا ہوا تھا. سب آپ کے جب یہ فرسٹ لیڈی بنتی ہیں، اس کے بعد عمران خان وزیر اعظم بنتے ہیں، آپ کی بیٹی کی تصویر آتی ہے کہ انہوں نے تحریک انصاف جوائن کی ہے، عمران خان صاحب بھی وہاں پر موجود ہے. آپ کی ایک بیٹی کا نکاح باقاعدہ طور پر وزیر اعظم کے پروٹوکول میں خانہ کعبہ میں جا کر ہوتا ہے، اور وہ باقاعدہ طور پر پروٹوکول انجوائے کرتی ہیں. باقاعدہ خبر آتی ہے آپ خاموش تھے. یہ سارے کے سارے واقعات ہوئے ہیں. انہوں نے کیسے چھوڑ دیا تھا بچوں کو؟ بچے تو فل پروٹوکول انجوائے کر رہے تھے. میں بتاتا ہوں اس سلسلے میں آپ کو. اس سلسلے میں آپ دیکھیں کہ میری دونوں بڑی بیٹیاں شادی شدہ ہیں، وہ اپنے گھر والی ہیں. میرو کی شادی، میری بڑی بیٹی جو ہے اس کے بھی 2 بچے ہیں، اور میری دوسری بیٹی ہے اس کے بھی 2 بچے ہیں. وہ اپنے گھر والی ہیں. وہ اپنی ماں سے تعلق، بیٹیوں کا تعلق جو ہوتا ہے ماں سے بہت کم ٹوٹتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ کوئی مجبوری ہو جائے، ان کی بات ہو سکے نہ ہو سکے. لیکن میں نے پچھلے 4-5 سالوں میں میرے بیٹے بالکل رول گئے. میری سب سے چھوٹی بیٹی 3 سال سے زیادہ، 4 سال ہو گئے، اس نے اسے ماں سے بات نہیں کی. کیا وہ بیٹی نہیں ہے؟ اگر اس کو یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ نے پی ٹی آئی جوائن کر لی اور وہ جا کے نکاح پروٹوکول میں کرا رہی ہے، تو یہ جو چھوٹی بیٹی جو میرے پاس تھی، جس کی عمر 7-8 سال کی تھی، جو آج 13-14 سال کی ہوئی ہے، وہ ابھی بھی روتی ہے. 4 سال سے اس سے فون پہ بات تک نہیں ہوئی. تو وہ بیٹی اس کی نہیں ہے. میرے بیٹے جو ہیں جن کا برا حال ہے اس وقت، کیا کبھی اس نے یہ پوچھا کہ اس کا گھر کیا ہوا؟ وہ اپنے گھروں والی ہیں. اگر انہوں نے کیا ہے تو کیا ہوگا، میں کب کہتا ہوں. مگر پھر مجھے ٹھیک ہے، مگر آپ جب یہ کہتے ہیں کہ یہ سب ہو رہا تھا اور آج آپ سرخرو ہونا چاہتے ہیں اس لیے بول رہے ہیں، مگر اس وقت نہ صرف آپ کو کالیں آئیں بلکہ آپ کو کالیں کرائی بھی گئیں تاکہ آپ پر دباؤ ہو، اور جس کی وجہ سے آپ خاموش رہے اور اپنے بچوں کے لیے خاموش. کس سے آپ کو کالیں کرائی گئی؟ یہ فرا اور پہلے فرا اور گوگی نے کی.
فرا گوگی خود مجھے فون کیا، انہوں نے مجھے سیدھا ڈائریکٹ کہا، انہوں نے کہ میاں صاحب اب یہ انہوں نے ہمارا وزیر اعظم بن جانا ہے اور یہ ہمارا مرید ہے اور آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ خاموش رہیں۔ میں تھوڑا سا ذرا مگر مانیکا صاحب فرا گوگی کے دباؤ میں تو آپ خاموش نہیں ہوں گے نا کہ فرا گوگی نے آپ کو کال کی اور آپ خاموش ہو گئے، یہ تو نہیں ہو سکتا؟ جی ہو سکتا ہے، وہ اس لیے ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ پورے اس 5 سال کے ٹینور میں ان کی جو پوری گورنمنٹ کا ٹینور ہے، میں نے زندگی میں ایک دفعہ حضور بابا فرید کے دربار کے کوئی معاملات تھے تو میں نے اس کے بزدار کے پی اے کو فون کیا جو ان کے پرائیویٹ سیکرٹری تھے جو بھی ہے، میں نے کہا ذرا سی ایم صاحب کو کہو جی میرا نام خاور فرید مانک ہے، میں نے فرسٹ لیڈی کا ایکس ہسبینڈ ہو کے فون نہیں کیا تھا، میں نے پاک پرن شریف کے میرے والد صاحب میاں غلام محمد مانک کا تھرو آؤٹ ایم این اے رہے اور ہماری ایک پولیٹیکل فیملی ہے، اور میں نے حضور بابا فرید دربار کے لیے معاملات کچھ ڈسکس کرنے تھے، میں کہا ذرا میری ریکویسٹ کرنی، میں بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ زرداری بزدار نے صاف ریفیوز کیا، میں بات نہیں کروں گا، یہ ایک دفعہ ہوا اور اس کے بعد میں نے آئندہ اس کے بعد دوبارہ میں نے کبھی نہیں کیا۔ رات کو فرا کا فون بچوں کو آیا کہ میاں صاحب کو کہہ دیں کہ سی ایم کو فون مت کیا کریں۔ اب مجھے بتائیں یہ کیا ہو رہا تھا؟ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ فرا سے ڈر گئے، مجھے پنجاب سی ایم سے بات کرنے کی اور اس کو خبر پہنچ گئی، رات کو مجھے اطلاع دی جا رہی ہے بچوں کو کہ میاں صاحب کو بتا دیں کہ بزدار کو فون مت کیا کریں۔ اب وہ فرا گوگی نہیں رہ گئی تھی، زلفی بخاری وہ نہیں رہ گیا تھا، وہ پی ایم کے خاص تھے اور وہ متحرک لوگ تھے جنہوں نے یہ وزیر اعظم کے خاص تھے اگر، تو آپ ایکس ہسبینڈ ہونے کے باوجود، سابق شوہر ہونے کے باوجود خاص تھے، کیونکہ جو فرا گوگی صاحبہ ہیں یہ احسن جمیل گجر کی وائف ہیں، اور احسن جمیل گجر کا جو سال سے دہائیوں سے تعلق ہے وہ بشرا بی بی سے نہیں تھا، وہ آپ سے تھا، ان کے تعلقات تو آپ سے تھے، آپ کے خاندان کے تعلقات احسن جمیل گجر کے ساتھ رہے تھے۔ میرے خاندان کے اس سے کوئی تعلقات نہیں تھے، مجھے یہ ملا ہی پہلی دفعہ فرا گوگی کے ساتھ تھا۔ یہ ایک دفعہ میرے گاؤں گئے فرا کو لے کے، اور میرے والد صاحب لون میں حیات تھے، 2011 کی بات ہے، تو لون میں بیٹھے تو یہ آ کے بیٹھ گیا پاس، تو میں نے کہا جی کہ اس کا نام جمیل گجر احسن جمیل گجرانوالے سے، تو پوچھنے کون ہو؟ اس نے اپنے والد صاحب کا نام بتایا، میرے والد صاحب نے صرف اتنا کہا کہ ہاں تمہارے والد صاحب ہمارے پرانے واقف ہیں، دیٹ از اٹ، کوئی ان کا تعلق نہیں تھا، کوئی مجھے آج تک یہ ملے نہیں تھے، نہ کبھی مجھے ملے، میں ان کو جانتا تک نہیں تھا۔ اس کی پہلی ملاقات ہی مجھے اس کے ساتھ ہوئی ہے، پنکی کے ساتھ ہوئی ہے۔ صاحب اگر ایسا تھا، ہمارے خاندان کے اگر ایسا تھا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ رابطہ تک نہیں ہو پا رہا تھا، حکومت آتی ہے عمران خان صاحب کی، اگست 2018 میں واقعہ ہوتا ہے، پہلے آپ کی بیٹی کا، پھر ایک اور واقعہ ہوتا ہے جس میں آپ بقرعید کے تیسرے دن آ رہے تھے اور پولیس یہ دعویٰ کرتی ہے کہ جی آپ کو روکا گیا، آپ رکے نہیں، آپ کا اس کے برعکس دعویٰ ہے، اور پھر اس کے بعد ڈی پی او کو بدل دیا جاتا ہے، اور ڈی پی او گوندل کو جب بدلا جاتا ہے تو ڈی پی او گوندل کو بدلنے سے پہلے کہ اس نے آپ کو روکا کیسے، بلایا جاتا ہے بزدار صاحب کے آفس میں جہاں پر آر پی او بھی موجود ہوتے ہیں، اور وہاں پر ایک پرائیویٹ شخص موجود ہوتا ہے جس کا نام احسن جمیل گجر ہے، اور وہ احسن جمیل گجر ڈی پی او سے کہتا ہے کہ میں نے آپ کو کال کر کے بھی کہا تھا اور کالیں کروا کے بھی کہا تھا کہ مانیکا صاحب کے ڈیرے پہ جاؤ اور ڈیرے پہ جا کر ان سے معافی مانگو، آپ کیوں نہیں گئے؟ تو وہاں پر ڈی پی او نے کہتا ہے کہ میں کیوں جاؤں کسی آدمی کے ڈیرے پر اور کیوں جا کے معافی مانگوں؟ یہ احسن جمیل گجر وہ شخص ہے جو آپ کے لیے ڈی پی او کو کہہ رہا تھا کہ جاؤ، اور پھر اس ڈی پی او کو باقاعدہ طور پر بغیر انویسٹیگیشن کے بزدار صاحب برطرف کرتے ہیں کیونکہ آپ کو اس سے شکایت تھی۔ یہ ہو رہا تھا آپ کے لیے؟ ماشاء اللہ، اب میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ آپ نے میرے سے یہ سوال کیا، نہیں تو میں خود ہی بولنے لگا تھا۔ آپ کو یہ پتہ ہے کہ 2 دفعہ یہ جب پولیس کا واقعہ ہوا میں روکے جانے کا، میری بیٹی اور میرا بیٹا پیدل بابا صاحب سفر کر رہے تھے لاہور سے، 2 دفعہ روکا گیا ان کو، اور دونوں دفعہ میں ساتھ موجود تھا کہ میں پہنچ گیا، ان کو میں چھڑایا پولیس سے لے کے۔ بچوں نے مجھے کہا جی کہ بابا آپ کچھ کریں کہ ہمیں کیوں روک رہے ہیں، 2-3 دن کے اندر 2 واقعات ہو گئے۔ میں نے آئی جی کو کال کی تو آئی جی اس وقت اویلیبل نہیں تھا، میں نے میسج چھوڑ دیا۔ یہ خبر فرا گوگی اور جمیل گجر کو پہنچ گئی کہ بی بی کے بچوں کو روکا گیا۔ یہ کیس میں مجھے جہان کے اعتراضات اور سوشل میڈیا پہ مجھے برا بھلا کہا گیا کہ انہوں نے ڈی پی او کو یوں کر دیا۔ میں دعائیں کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ میری کچھ سنے، اور یقین کریں اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ چیف جسٹس نے سو موٹو لیا،
سو موٹو پروسیڈنگز میں چیف جسٹس نے اور 5 بینچز کا جج تھا، اس نے میرے سامنے مجھے یہ کہا کہ مانیکا صاحب آپ کی بیٹی ہماری بیٹی ہے، قوم کی بیٹی ہے، اور میں معذرت چاہتا ہوں. یہ کہہ کر میں فارغ ہو گیا، اور اس نے جمیل گجر کی اور سی ایم بزدار کا جو ریپرزنٹ آیا تھا ان کی وہ کلاس لی، اور اس میں ججمنٹ دی کہ آج کے بعد اگر جمیل گجر کسی سرکاری معاملے میں دخل دے گا تو سپریم کورٹ اس کے خلاف سخت ایکشن لے گی. بات یہاں ایسا نہیں ہوا مانیکا صاحب، ایسا ہوا کہ عدالت میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہوتے ہیں یہ مداخلت کرنے والے، تو احسن جمیل گجر نے عدالت کو یہ کہا کہ میں گارڈین ہوں بشرا بی بی اور مانیکا صاحب کے بچوں کا. تو پھر جج صاحب نے آپ کو بلایا چیف جسٹس اور آپ سے کہا کہ آپ حیات ہیں، آپ کے حیات ہوتے ہوئے یہ کیسے گارڈین ہے؟ اور پھر بعد میں ان کو معافی بھی مانگنی پڑی. احسن جمیل گجر نے معافی مانگی اور اس کے بعد سی ایم پنجاب نے بھی معافی مانگی کہ ہم سے غلطی ہوئی. آئی جی پنجاب نے بھی معافی مانگی کہ ہم نے ڈی پی او کے ساتھ غلط کیا اور یہ سارا کا سارا واقعہ غلط ہوا تھا. آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، کیونکہ میں آڈینس میں بیٹھا تھا، ماشا میرے ساتھ بیٹھی تھی جب ان کی بات ہو رہی تھی، اور جب یہ بات کر رہا تھا کہ میں ان کا گارڈین ہوں، اس وقت میں نے ہاتھ کھڑا کیا تو چیف جسٹس صاحب نے مجھے اشارہ کیا تھا، جی مانیکا صاحب. میں خود آگے گیا تھا، میں کہا جی مجھے آپ 10 منٹ دے دیں، میری بیٹی میرے ساتھ ہے، اگر کہیں گے تو وہ بات بتائے گی آپ کو ساری، اور کہیں گے تو یہ سیلف پروکلیمڈ پیرنٹس فاسٹر پیرنٹس بن گئے تھے بشرا بی بی کے کہنے پہ. یہ مجھے کچھ اس طرح سے لگ رہا ہے کہ ایسی ارینجمنٹ ہوئی کہ میں نکاح کروں، یہ نکاح کرے گی، اور بچوں کا خیال ان کے ذمہ لگ گیا. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے گھر میں کوئی چھوٹی سی بات ہوتی تھی، مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا تھا، اور بچے آپس میں کرتے تھے کہ یار یوں ہوا فوراً سلیم فرا گوگی یا جمیل گجر ایکشن لیتے تھے، اور پھر کیا ہوتا تھا نام میرا لیا جاتا تھا. مگر مانیکا صاحب سپریم کورٹ کی ہیئرنگ میں آپ احسن جمیل گجر کے ساتھ عدالت میں داخل ہوتے تھے. اس وقت ناظرین اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں احسن جمیل گجر واپس آ کے کہتے تھے کہ ہمارا بہت پرانا تعلق ہے، یہ باتیں آ کے کہتے ہیں، آپ ان کے ساتھ داخل ہوتے تھے احسن جمیل گجر کے. اس وقت ناظرین اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ساتھ، اس لیے میں آپ کی بات مان رہا ہوں، وہ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. اس لیے کہ مشا کو جب میں لے کے بٹھاتا تھا تو یہ گاڑی لے کے پہنچ جاتا تھا، یہ میری بیٹی کو کہتا بیٹا فکر نہ کرو میں نے وکیل کیا ہوا ہے. اب میں نے تو وکیل کیا نہیں ہوتا تھا کیونکہ میرا کوئی معاملہ نہیں تھا. میں کہا جی میں خود جا کے بات کروں گا. یہ بچوں کے ساتھ زبردستی بیٹھ جاتا تھا. یہ فرا اور یہ دونوں بچوں کے سیلف کلیم پیرنٹس بنے ہوئے تھے کہ بی بی اگر ادھر چلی گئی ہے تو بچوں کا خیال ہم کریں گے. انہوں نے خود بخود یہ ذمہ داری لے لی تھی، میں نے کبھی نہیں کہا. آپ کی سابقہ بیوی جا چکی ہیں، اس سے پہلے آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی انتہا زیادہ مداخلت تھی، آپ بہت بولتے تھے سنتے نہیں تھے، آپ کی طلاق ہو گئی، آپ کی سابقہ بیوی کی شادی ہو گئی. اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے سیلف پروکلیمڈ گارڈین بن گئے، حالانکہ بیوی پوچھ نہیں رہی ہے بچوں کو، مگر یہ اتنی مداخلت کر رہے ہیں، بچے ان کی سن رہے ہیں. آپ جب عدالت جا رہے ہیں تو ان کے ساتھ جا رہے ہیں. دیکھیں اس نے مجھے یہ نہیں پتا کہ بچوں کو کیوں روک دیا گیا تھا کہ وہ فون نہ کریں یا اس سے بات نہ کریں، جو بھی ریزن ہو سکتا ہے، لیکن اس نے کسی کے دیکھیں نا میں تو فارغ ہو چکا تھا اس سے، اب وہ مجھے ٹرسٹ نہیں کر رہی تھی، تو اس سے زیادہ ذمہ دار اس سے فرق ہوگی. اور جمیل گجر سے زیادہ کون قریبی مل سکتا ہے جو اس کا کہنا مانے. جمیل گجر ڈی پی او کو لوگوں سے کال کرا کے اچھا ایک سوال ہوتا ہے صاحب، جمیل گجر ڈی پی او کو کال کرا رہے تھے آفیشل سے، جس میں ایک انٹیلیجنس کے اہلکار بھی تھے کرنل صاحب، ان سے کال کرا کے کہا کہ آپ سے جا کے مانیکا صاحب سے جا کے ان کے ڈیری پر معافی مانگو. انہوں نے انکار کیا. نمبر 1. نمبر 2 جو آئی جی پنجاب تھے اس وقت، ان صاحب نے جو کلیم امام صاحب تھے بغیر تحقیقات کیے ڈی پی او کو برطرف کر دیا. اور جب آپ جس نوٹس کی بات کر رہے ہیں کہ آپ نے بڑا شکر ادا کیا جب چیف جسٹس نے نوٹس لیا، چیف جسٹس نوٹس لیتے ہیں اور باقاعدہ طور پر ایک اور آفیسر کو انویسٹیگیشن کا ٹاسک دیتے ہیں جو کہ نیکٹا سے تھے، اور پھر وہ آفیسر کہتے ہیں کہ جو آئی جی پنجاب نے انکوائری کی تھی جو کہ ساری کی ساری ڈی پی او کے خلاف تھی وہ غلط انکوائری تھی، اور پھر چیف منسٹر بزدار کو معافی مانگنی پڑتی ہے، پھر آئی جی کو معافی مانگنی پڑتی ہے، پھر گجر کو. تو سب آپ کے مطابق ہو رہا تھا کہ جو آپ کی شکایت تھی اس کو ایڈریس کرنے کے لیے جمیل گجر، بزدار، آئی جی پنجاب سب آپ کے لیے کر رہے تھے. یہ تو بعد میں چیف جسٹس نے الگ انکوائری کرائی تو پتا چلا ڈی پی او کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا. جی ایسی بات نہیں ہے خانزادہ صاحب، میں خالی آپ غلط سمجھ رہے ہیں کہ جب مجھے انہوں نے اس بات سے کہہ کے فارغ کر دیا کہ مانیکا صاحب ہم آپ سے معذرت کرتے ہیں، آپ کی بیٹی ہے، ہماری بیٹی ہے، نیشن کی بیٹی ہے، ہم آپ سے معذرت کرتے ہیں. میں ان کو باؤ ڈاؤن کیا،
میں نے کہا جی آپ نے باپ والی ایک طرح سے میرے سے ٹریٹمنٹ کیے. میں شکریہ کر کے جا کے بیٹھ گیا. جب ان کی کلاس لینی شروع کی چیف جسٹس نے اس کے فرح گجر کا جو ہسبینڈ ہے جمیل گجر کی اور آئی جی کی اور ایون بزدار کے بندے کی, تو اس نے, میں نے کوئی بات کرنی ہے, اس نے صرف مجھے صاف کہا تھا چیف جسٹس نے, آپ کسی سے وہاں پوچھیں. ان کا مانے کہا صاحب آپ فکر نہ کریں, ہم آپ کے لیے کر رہے ہیں. وہ میرے لیے کیا کر رہے تھے؟ میرے لیے یہ کر رہے تھے انہوں نے سختی سے, اور آپ ذرا ججمنٹ تو پڑھیں, ججمنٹ کا لاسٹ پیراگراف پڑھیں. اس نے جمیل گجر کے بارے میں لکھ دیا چیف جسٹس نے کہ اگر اس نے آئندہ کسی سرکاری معاملے میں دخل اندازی کی تو سپریم کورٹ کا اسٹیٹ ایکشن لے گی. وہ کیا ایکشن ہوا مگر اب اس سب میں مسئلہ ہے کہ جمیل گجر عدالت سے نکل کے آپ کے ساتھ یہ تعلق بتاتے تھے. یہ سنیے, جمیل گجر اسی وقت عدالت سے نکل کے کیا تعلق بتاتے تھے جس کا آپ نے کبھی ڈینائل نہیں کیا. دیکھیے آج کر آپ کو بھی کہیں سے حکم آیا یا آپ کے ذہن میں یہ خود ہی بات آئی؟ میرے وہ بچے ہیں بچپن سے, آج سے نہیں 20-25 سال پہلے سے ہم لوگ ایک فیملی ہیں, فیملی کی طرح, اور وہ ہمارے بہن بھائی میرے بالکل بچوں کی طرح. عثمان بزدار سے آپ کا کیا تعلق تھا؟ عثمان بزدار سی ایم, میں ساحل ہوں, یہ میرا تعلق ہے. یہ مانیکا صاحب بچوں کے ساتھ تعلق, اور انٹرویو میں دیکھیے آپ کے ساتھ کیا تعلق بتاتے تھے. مانیکا صاحب کے والد صاحب ہیں, وہ بھی پرانے پارلیمنٹیرین ہیں, ہمارا بھی پرانا سیاسی خاندان ہے, ہمارے باپ دادا سے ایک دوسرے کے ساتھ واقفیت ہے بھائی. تو اسی لیے بشرا بی بی کی اور فرح بی بی کی دوستی ہوئی. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ لوگوں کی واقعیت پہلے تھی. میری تو مانیکا صاحب سے نیاز مندی ضرور ہے, وہ بڑے بھائیوں کی جگہ ہے. نیاز مندی 20-25 کا سال, بچوں سے 20-25 سال کا تعلق. پھر وہ جو ڈی پی او تھے انہیں اس واقعے کے بعد بھی حالانکہ عدالت نے کہا جی میں بات کروں. جی مالک صاحب آپ بات کریں, میں پھر ایڈ ہی کر دیتا ہوں جب آپ نے پوز لیا ہے کہ اس کے واقعے کے بعد بھی حالانکہ عدالت نے سخت کہا تھا, وہ ڈی پی او 28 مہینے تک اس کو او ایس ڈی لگا کے رکھا گیا. وہ لگتا تھا اسے ہٹا دیا جاتا تھا, وزیر اعظم ہاؤس کی انسٹرکشن پر ہٹایا جاتا تھا. حمزہ شہباز کی حکومت آتی ہے واپس لگتے ہیں, حمزہ شہباز کی حکومت جاتی ہے, پرویز الہی کی حکومت آتی ہے واپس ہٹا دیے جاتے ہیں. یہ انفلوئنس آپ استعمال نہیں کر رہے تھے اس ڈی پی او کے خلاف جس سے آپ کی ناراضی تھی؟ جی نہیں, بالکل نہیں کر رہا تھا. یہ بچوں کی وجہ سے, اگر میرے بچوں کی وجہ سے یہ ہوا ضرور ہے, لیکن اس کے پیچھے جو محرک تھے یہ تھا جمیل گجر اور فرح گوگی تھے. میں نے آج تک, آپ ذرا پوچھیں ذرا, کسی دفتر میں میں نے بزدار کی شکل تک نہیں آج تک دیکھی, میں نے آج تک اس کی آواز تک نہیں سنی ہوئی. وہ کہہ رہے ہیں 20-25 سال سے دوست ہیں آپ کے والد صاحب, اور آپ کے والد صاحب اور ان کے والد صاحب کے زمانے سے دوست. وہ احسن جمیل گجر آپ کے بچوں کا گارڈین, وہ بچپن سے وہ کہہ رہے ہیں. میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں نے آپ کو بھی بتایا کہ میرے والد صاحب ایوب خان کے زمانے کے پارلیمنٹیرین ہیں, اور اس کے والد صاحب بھی کسی زمانے میں پارلیمنٹ میں رہے ہوں گے. کیا پارلیمنٹ میں ہو جانا کہ ان کی دوستی ہو گئی؟ میں نے تو ان کو کبھی آج تک اپنے گھر میں نہیں دیکھا, میں نے اپنے والد صاحب کو کبھی ان کے گھر جاتے نہیں دیکھا, ہمارا کوئی واسطہ ہی نہیں تھا. اور یہ اس بات کی میں آپ تسلی کرنا چاہتے ہیں, آپ پوری اپنی تحقیق کر لیں, کوئی ہمارا واسطہ ہی نہیں تھا. یہ تو پنکی کو پہلی دفعہ ملنے 2009 یا 10 میں پنکی کے والد صاحب کو بابا جی جاننے والے تھے پنڈی کے, وہ آئے اور انہوں نے اس کو پنکی سے متعارف کرایا. یہ کچھ عرصہ رہے پنکی کے ساتھ, فرح زیادہ آنی شروع کی اور یہ پھر غائب ہو گئے. یہ عرصہ دراز غائب رہے, اور یہ دوبارہ پتہ کب آئے ہیں؟ یہ دوبارہ اس وقت آئے ہیں جب پنکی پیرنی بن گئی اور اس کا مرید عمران نیازی پکا اس کا مرید بن گیا, کہ اس کے بعد یہ واپس تشریف لائے ہیں. اور میرے ساتھ ان کا تعلق بھی کوئی نہیں تھا, کیونکہ پیرنی تو بشرا بی بی تھی, اور بشرا بی بی کے ساتھ اٹیچ یہ ہو گئی فرح. میرے گھر کے ساتھ میرے بھائی بیٹھے ہیں, وہ بھی ایم این اے ہیں, اس سے پوچھیں, میرے کسی بھائی سے پوچھ لیں, ہم جانتے بھی نہیں تھے ان کو. مگر آپ کے ایک جو بھائی ہیں, اگر پھر اس سارے کے سارے معاملے میں پھر آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے سسٹم کا بینیفٹ لیتے ہیں, کیونکہ 3 جنوری 2022 طارق بٹ صاحب کی دا نیوز میں سٹوری چھپتی ہے کہ اگست 2018 سے لے کر 3 سال میں 60 ڈی پی او بدلے گئے ہیں پاک پتن کے, اس کے علاوہ 6 کمشنر بدلے گئے ہیں پاک پتن کے, اور جو دوسرے سارے تبادلے ہوتے ہیں وہ باپ بیٹے کے کہنے پر ہوتے ہیں. آپ کے بارے میں امپلائی کر رہے تھے, اگر آپ کے ڈیرے پہ کوئی پیش نہ ہو یا پھر آپ کے بیٹے کی اگر کسی آفیسر نے کال تک نہیں اٹھائی, اس بات پہ بھی تبادلہ کر دیا جاتا ہے. اتنی آپ لوگوں کی چلتی ہے, تو آپ پورے بینیفیشری تھے اس گوگی, گجر, بشرا بی بی, بزدار کے نظام کے. میں آپ کو ذرا اس بارے میں وضاحت کر دوں, اگر آپ میری بات سمجھیں گے یا سنیں گے. میں آپ کو
کوئی 6-7 آفیسرز کا بتاتا ہوں. اصل میں ہوتا کیا تھا کہ ٹرانسفر پوسٹنگز کا سارا ذمہ داری ہی پنجاب میں بزدار کی اور یہ فرح گوگی اور جمیل گجر کے ہاتھ تھی. میں نے آپ کو اپنا بتایا نا کہ میں نے زندگی میں نہ اسے کبھی فون پہ بات کی ہے, میں نے نہ اس کی آواز سنی ہے, نہ اس کو ظاہر میں اس کو شکل بھی کبھی دیکھی ہوئی ہے. وہ مجھے جانتا تک نہیں ہے. میری ایک فون کال پہ اگر رات کو فرح گوگی آ کے بچوں کو میسیج دے رہی ہے کہ ان کو روک دیں, فون مت کریں, یہ مجھے اگر میں بینیفیشری ہوتا تو میں خود کراتا. پھر مجھے کیا ضرورت تھی ان کو آگے لگانے کی. یہ سیلف پروکلیمڈ بن گئے تھے اس لیے کہ بچوں کا دھیان کریں گے اور اسی بہانے بی بی بھی خوش رہے گی, پرائم منسٹر بھی صاحب بھی ہمارے خوش رہیں گے اور یہ اپنا کام کریں گے. سارے پنجاب کے تبادلے تو یہ کراتے رہے ہیں. انہوں نے یہ جو گوندل ہے, نام میرا آتا تھا. پچھلے 5 سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ جتنے تبادلے ہوئے ہیں, جتنے ٹرانسفر, جتنی پوسٹنگز ہوئی ہیں, اس میں سب میرا نام. مگر سر مجھے اس لیے رکھا ہوا تھا میں صرف ایسا نہیں, مگر صرف تبادلے نہیں ہو رہے تھے. آپ کے بینیفیشری ہونے کا الزام اس لیے ہے کہ آپ کے اثاثے بننے کا الزام, پھر قبرستان کی زمین پر شادی ہال بنانے کا الزام, پھر اس علاقے میں صرف اپنی چلانے کا الزام, آپ کے لائف سٹائل بدلنے کا الزام, آپ کے اثاثے بڑھنے, یہ سارے کے سارے معاملات اسی 3-3.5 سال میں ہوئے نا جو آپ پر الزامات لگے. رفشا خانزادہ صاحب اگر پچھلے 3-4 سال میں کچھ بہت بڑا چیز بہت بڑا بن گیا ہو نا تو ذرا آپ میرا لائف سٹائل پہلے دیکھیں اور اب دیکھیں. اللہ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ کے بڑا احسان ہے. میرے والدین کا جو لائف سٹائل شروع سے تھا وہ ہمارا آج بھی ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ اس مالک نے مینٹین کروایا ہوا ہے. ہمارے آپ اثاثے پوری طریقے سے پوری اسٹیبلشمنٹ چیک کر چکی ہے, میرے اور میرے بچوں کے. ہمارے اثاثوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. ہمارے کوئی کسی دوسرے نام کے اکاؤنٹس ہم نے نہیں رکھے ہوئے. ہم جو ہیں وہ ہیں, اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ فرح بی بی جو ہے, جب یہ شروع میں بشرا بی کے پاس آتی ہے تو میں بھی پاس ہوں, جب یہ آپس میں باتیں کرتی تھی تو میں نے سنا کہ یہ اس سے بڑے بتا رہی ہے کہ مائی صاحب میرے پاس صرف 35 لاکھ ہیں. یہ شروع 35 لاکھ سے ہوتی ہے. اس کے بعد اس کی کرپشن کی داستانیں آپ کے سامنے ہی ہیں. اب اس میں کیا بتاؤں. I don't think I would say it very loudly. She is not to be discussed at all. She is not worth it. تو کمنگ بیک ٹو دا کوشچن کہ آپ اس وقت ڈر کی وجہ سے نہیں بولتے تھے یا اس وقت ڈر کی وجہ سے بول رہے ہیں, تو آپ میرٹ پر اپنے کیسز کا سامنا کریں گے جو آپ کے خلاف ہیں, یا پھر آپ کے کیسز میرٹ پر آگے نہیں بڑھیں؟ جی بالکل. میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ زندگی میں پہلی دفعہ میرے یہ کیس بنے. کیسز نہیں ہیں خانزادہ صاحب, یہ ایک کیس ہے اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ مجھے سرخرو کرے گا. میں جج کے سامنے جاؤں گا, میں پیش ہوں گا, میں اپنا کنٹیسٹ کروں گا کیس. مجھے اس میں کوئی ایشو نہیں. میں تو کسی کو نہیں کہوں گا کہ آئیں جی میرے لیے گجر صاحب آئیں میری ہیلپ کریں یا فلانا میری ہیلپ کرے. آئی ڈونٹ ڈو دیٹ. میں نے بچوں کو بھی روکا ہوا تھا. کیس پھر ایک ہوگا, مگر یہ کہانیاں زبان زد عام رہی کہ آپ کا لائف سٹائل بدلا, آپ کے بچوں کے کاروبار سیٹ ہوئے. اب ظاہر ہے اگر کوئی ایک بچہ کا نکاح ہو رہا ہے سعودی عرب جا کے, کوئی وزیر اعظم سے اس وقت مل رہا ہے, تو خبریں ہیں کہ آپ کے بیٹوں میں بھی کافی کاروبار ان کے پروان چڑھتے نظر آئے. وہ اس بات کا فائدہ اٹھاتے نظر آئے کہ ان کی جو والدہ ہیں وہ فرسٹ وائف ہیں, اس وقت وزیر اعظم کی بیوی ہیں. خانزادہ صاحب میرا چھوٹا بیٹا ابھی میرے ساتھ ہے, موسیٰ, وہ بیچارہ ابھی ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے, ٹھیک ہے, وہ میرے ساتھ رہ رہا ہے. بڑا بیٹا جاب کر رہا ہے دبئی میں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی اور ابراہیم مانے کا اثاثے کہیں ہواؤں میں تو نہیں ہے نا. اور ابراہیم مانے کا میں نے بتایا وہ جاب کر رہے دبئی میں, وہ جاب کر رہے دبئی میں. اور اس کی مجھے آپ یہ بتائیں دونوں بچوں کا آپ اثاثے ہم یہی ملک میں ہی ہے نا, ہم کہیں گئے تو نہیں. آپ تحقیق کر وہ جو بنی گالا سے ریل اسٹیٹ کا کام, اور وہ آپ کا تو کوئی ایسی رپورٹ بنی گالا سے ریل اسٹیٹ کا کام, یہ کون سا بیٹا کر رہا تھا آپ کا؟ کوئی میرا تو کوئی بیٹے نے ریل اسٹیٹ کا کام کیا ہی نہیں. بہت شکریہ. ابراہیم نے کچھ عرصے کے لیے ایک پتہ نہیں آ رہی کہ نہیں. جی مکمل کیجیے. جی میرے بیٹے نے میرے یہاں پہ ریل اسٹیٹ کا میرے کسی نے, نہ میں نے نہ میرے کسی بچے نے کام کیا. ابراہیم نے 5 مرلے کا گھر شروع کیا تھا اور وہ بیچ میں چھوڑ کے واپس چلا گیا. اس کو جاب مل گئی تھی 5 مرلے کا, اور وہ جاب لے کے اسے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی ایک بہت بڑی فرم ہے, اس میں اسے جاب مل گئی اور اس نے وہ جوائن کر لی. اس نے پہلے کوکولا میں جوائن کی, پھر بینک جوائن کیا, اس کے بعد وہ جاب ملی اور اس میں لگ گیا. جب زبان زد عام قصوں کی بات ہو رہی تو آپ کو پتا ہے نا کہ جب خان صاحب کو باقاعدہ کنفرنٹ کیا گیا تھا بطور وزیر اعظم, تو فرح گوگی اور دیگر کے معاملات کے لیے نہیں تھا صرف,
احسن جمیل گجر اور عثمان بزدار کے لیے نہیں تھا صرف، بلکہ بشرا بی بی کے اپنے خاندان کے لوگوں کے لیے بھی تھا کہ یہ سب اس کام میں ملوث ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے کچھ نہیں کیا بلکہ جس نے کنفرنٹ کیا اسی کو بدل دیا۔ آپ ایسے کریں نا کہ ہمارے اثاثے یا ہم لوگ تو اوپن ٹو ہے نا، ہمارا اس وقت بھی کوئی نہیں ہے نا، اس وقت اللہ کا شکر ہے، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی ذات تھی اور اب بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو آئی ایم اوپن ٹو آل انکوائریز، آل انویسٹیگیشنز، واٹ ایور۔ آپ اپنی دیکھیں، میں یہ کہتا ہوں کہ سوشل میڈیا کی ہر بات درست نہیں ہوتی۔ 5 مہینے مجھے گالیاں پڑی، برا تنقید کیا اس کے ڈی پی او کے کیس میں، جب سپریم کورٹ میں گئے تو بات ہی الٹ نکلی۔ اس وقت میں نے یہ کہا کہ یہ تمہارے ماں باپ وہ ہیں کہ میں ہوں، مجھے تو میرے بچوں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا بابا آپ تو ریٹائرڈ ہیں، آپ تو کچھ کر نہیں سکتے۔ اس وقت میں نے آئی جی کو فون کیا اور کلیم امام واز کائنڈ انف، وہ اسلام آباد میں تھا، اس نے مجھے کال بیک کی، اس نے کہا میں ایسا کچھ کرتے ہیں، لیکن اس نے کچھ نہیں کیا۔ یہ تو بات جب فرا گوگی اور جمیل گجر تک پہنچی تو وہ اصل ماں باپ تو وہ بن گئے تھے نا۔ بہت شکریہ، بہت اہم معاملات ہیں، بہت اہم باتیں ہیں جو کہ کی گئی ہیں مانیکا صاحب کی طرف سے، جن جن کے اوپر الزامات لگائے گئے ہیں یا بات کی گئی ہے، ان سب کے لیے پلیٹ فارم حاضر ہے، ہم ذاتی طور پر بھی رابطہ کریں گے۔ ابھی پروگرام میں ہم کہہ رہے ہیں بشرا بی بی اپنا موقف دینا چاہیں اس پروگرام میں دے سکتی ہیں، دیگر شخصیات اپنا موقف دینا چاہیں، اگر فرا گوگی صاحبہ چاہیں تو ان کے لیے بھی یہ پروگرام، یہ پلیٹ فارم حاضر ہے، وہ اپنا موقف آ کر دے سکتی ہیں، یہ انٹرویو پروگرام میں دے سکتی ہیں۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اللہ حافظ۔